नाज़रीन खुदावंद यीशु मसीह में सलाम। मैं हूँ आपका खादम पास्टर जावेद अख्तर और आपका मेज़बान प्रोग्राम हक़ुल क़ुद्दूस में ईस्टर का ख़ास प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद मेहमानों में मौजूद हैं रोमला मेलो, समीना अख्तर, हिजाब इब्राहिम, सिल्विया गिल, शाज़लीन खुशहाल और इरम नवीद। मेरी दुआ है कि आज खुदावंद हम सबको अपने रूह कुद्स से नवाजे ताकि बोलने वाले हम नहीं बल्कि उसका रूह हो। और इससे पेशतर के प्रोग्राम में आगे बढ़ा जाए, मैं आप सबकी रहनुमाई के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ूंगा, जहां कुछ इस तरीके से मरकूम है। वो आदमियों में हकीर मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर न जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, और उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके जमाना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। जिंदा खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। नाज़रीन, हम सब खुदावंद पर से ऊपर उम्मीद हैं कि हमारी टीम की ये छोटी सी कोशिश जो है बहुत सारी रूहों के लिए जिंदगी की तरफ गामजन होने में मददगार साबित होगी, और यही वो मकसद है जिसके लिए मसीह खुदाबंद आए, क्योंकि उनके अपने यानी मसीह खुदाबंद के अपने मुंह के अल्फाज हैं ये हैं, और ये अल्फाज हमें यूहन्ना रसूल की इंजील और उसके 10 बाब और उसकी 10वीं आयत में कुछ इस तरीके से मिलते हैं कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए मैं समीना अख्तर को दावत दूंगा कि वो हमें आज बताएं, और मैं इससे पेशतर कि हम आगे बढ़े, मैं यहाँ पे ये आप सबको बतलाना बेहतर समझूंगा कि इस ईस्टर के ख़ास प्रोग्राम में हम 4 हिस्सों में हमने बांटा है। पहले हम रोज़ा पर बातचीत करेंगे, और उसके बाद हम मुबारक जुमा पे बात करेंगे, और 7 कलमात को भी हम देखेंगे कि वो क्या अहमियत हमारे लिए रखते हैं, और इसी तरह फिर आखिर में हम ईस्टर पर बातचीत करेंगे। और सबसे पहले मैं दावत दूंगा समीना अख्तर को कि वो हमें मसीही रोज़ों के मुतल्लिक बताएं कि मसीही रोज़े हैं क्या एक्चुअली। जी समीना, प्लीज़। थैंक यू पास्टर जी। रोज़ा का लफ्ज़ी मतलब पास्टर जी अपनी जान को दुख देना है, राइट। लेकिन मसीही रोज़ा कलाम मुक़द्दस के मुताबिक बामकसद रखा जाता है और किसी की तकलीद में नहीं रखा जाता, और रोज़ा मसीहों के लिए फ़र्ज़ नहीं है, खुदावंद की तरफ से एक शर्फ है जिससे हम दुआ को मुयस्सर बना सकते हैं और खुदावंद की कुर्बत को हासिल करके अपनी ख्वाहिशात को खुदा की मर्जी में मिलवा सकते हैं। अब मसीही साल में जब चाहे रोज़ा रख सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और रोज़ादार अपना टाइम जो है वो खुदावंद के साथ में मुंतकिद कर लेता है। और रोज़ा दो तरीकों का, एक शख्सी रोज़ा है जो कि हम अपनी पर्सनल शख्सी रोज़ा जो कि ज़ाती गर्ज जैसे गुनाहों से माफ़ी या शुक्रगुजारी के लिए या बीमारी से शिफा के लिए हम रखते हैं। दाऊद बादशाह ने रोज़ा रखा, डैनियल नबी ने रोज़ा रखा, और खुदावंद यस्सु ने भी 40 दिन का एक रोज़ा रखा, जो कि दिन और रात का एक रोज़ा, जो कि रूहुल कुदस की तहरीक से शैतान पर गलबा पाने, मौत पर फतह पाने के लिए ज़मीनी खिदमत शुरू करने से पहले उन्होंने रखा। और उसी के अंदर उन्होंने लूका की 4 बाब उसकी 2 और 4 आयत में
جیسے ہی وہ 40 دن کا روزہ رکھنے کے بعد شیطان جب انہیں ستا رہا تھا اور شیطان نے ان سے کہا کہ تو اپنے باپ سے کہہ کہ ان پتھروں کو روٹی بنا دیں، تو خداوند نے کہا کہ انسان روٹی سے زندہ نہ رہے گا۔ اس کے بعد اجتماعی روزہ ہے پاسٹر جی، اور وہ اجتماعی روزہ ہمارے لیے جیسے کلیسیا کے اندر گروہ مل کے رکھتے ہیں، اس میں بدروحوں کو نکالے جانے کے لیے، اس کے اندر جب مشن پر ہمارے پاسٹر صاحبان جاتے ہیں تو وہ کہہ کے جاتے ہیں انٹرسیسرز کو کہ میں مشن پہ جا رہا ہوں۔ یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جب بھی جس قسم کی بھی ضرورت کسی کو ہے وہ اس کے مطابق روزہ رکھ سکتا ہے۔ جی بالکل، شخصی اور اجتماعی دو طرح کے روزے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی خوبصورت بات ہے کہ وہ اس کے سال بھر کا ویٹ نہیں کرنا پڑتا، ٹھیک ہے، اپنے خداوند سے رابطہ قائم کرنے کے لیے یا اپنی ضرورت کو خدا کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ جی جیسا میں نے کہا کہ اور روزہ اور دعا میں لوگ ٹھہرے رہتے ہیں، اور جب تک مشن سے واپس نہ آئیں وہ روزہ جو ہے وہ اور دعا میں رہتے ہیں۔ اب دو طرح کا روزہ جو ہے وہ بائبل میں دو طریقوں کا ذکر ہے۔ پہلا طریقہ وہ ہے جس کو ایبسولوٹ یا مکمل روزہ کہا جاتا ہے، اور مکمل روزہ میں مقررہ وقت پر کھانا پینا ترک کیا جاتا ہے، وہ صبح سے شام تو تک وہ وقت جو ہے وہ انسان خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے کے ساتھ ہم جو ہے وہ باندھتے ہیں کہ اے خدا میں صبح سے شام تک روزہ رکھتا ہوں، یا میں 24 گھنٹے کا روزہ رکھتی ہوں، یا میں 2 دن کا یا 3 دن کا 7 دن کا 21 دن کا، اور بائبل مقدس میں اس کا ذکر یہ اس کا اور خدا کا کمیونیکیشن، خدا کی کمیونیکیشن ہے، کیونکہ ہم کسی فرض میں نہیں رکھتے، کسی تقلید میں نہیں رکھتے، اور یا دکھاوے کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں ہے۔ اور مسیحی یہ کہنا کہ مسیحی صرف توے کی روٹی نہیں کھا سکتے یا اس کے درمیان میں پھل کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ اور اگر کوئی وہ کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ دوسرے طریقے کا روزہ ہے، وہ یہ ایبسولوٹ روزے کی جو ہے وہ تشریح ہے۔ اور دوسرا ایبسٹینس کہتے ہیں جس کو کہ پرہیزگاری کہا جاتا ہے۔ اب پرہیزگاری ان لوگوں کے لیے ہے جیسے بیمار ہے کوئی جس کو ڈائبیٹک ہے، یا کینسر ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں، یا مزدور جو سخت مزدوری کر رہا ہے، اور وہ جیسے مزدوری کرتے ہیں تو ان کے لیے وہ اپنی کچھ چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اسموکنگ کو ترک کرنا چاہتے ہیں، تو وہ خدا سے یہ وعدہ باندھ کے کہ خداوند میں یہ اسموکنگ ترک کرتا ہوں اور دعا اور روزے میں ٹھہرتا ہوں تو مجھے برکت دے کہ میں اس کو کمپلیٹلی چھوڑ سکوں، اور وہ بھی ہمارا ذاتی غرض ہے۔ اور یا کینسر پیشنٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے دور کیوں رہ جائیں اس برکت سے، تو وہ اپنی شفا کے لیے کہ خداوند میں ٹریٹمنٹ کے لیے جا رہا ہوں، میں یہ اس چیز کا روزہ رکھتا ہوں، یہ چیز جو مجھے بڑی پسند ہے وہ میں نہیں کھاتا، لیکن میں دعا میں ٹھہرتا ہوں تاکہ مجھے شفا ہو۔ اب خدا سے اس طرح خدا سے قربت بڑھتی ہے، اور خدا کا فضل اور برکت مسیحیوں کی زندگی میں پرہیزگاری کو لے کے آتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں اب دیکھیں کہ ایستر نے جو ہے مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ میں اجتماعی روزہ رکھا۔ نینوا کے لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے، انہوں نے ٹاٹ اوڑے، انہوں نے سر میں خاک ڈالی کیونکہ خدا کا قہر ان پہ نازل ہونے کو تھا، تو انہوں نے اس روزہ کو رکھ کے اور خدا کے قہر سے نجات پائی۔ اور اس کے علاوہ ڈیوڈ نے جنگ میں فتح کے لیے، داؤد بادشاہ نے جنگ میں فتح کے لیے، ڈینیل نے اپنی پرسنل روحانی ضرورت کے مطابق رکھا۔ تو اسی دوران میں ہم یہ کہتے ہوئے کہ جس وقت خداوند یسوع مسیح نے 40 دن اور رات کا روزہ رکھا وہ شیطان کو زیر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور صلیب پر جان دینے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے لیے، یعنی مسیح خداوند نے جو 40 دن کا روزہ رکھا اس میں اس کا جسمانی یا پرسنل کوئی نہیں ہے، نہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ فرض نہیں کیا کہ ہم وہ 40 دن کا روزہ رکھیں، کل انسانیت کے لیے، کل انسانیت کے لیے انہوں نے خود تکلیف اٹھائی، کیونکہ انہوں نے صلیب پہ بھی خود جان دی، ہاں جی، اور کیونکہ انہیں خداوند یسوع مسیح کو یہ پتہ ہے کہ ہم اس تکلیف کو سہ ہی نہیں سکتے، اسی لیے انہوں نے ہمیں موروثی گناہوں کے لیے صلیب پر جان دے کر ہمارے لیے یہ فدیہ دیا، اور خدا کے فضل کے ہم حقدار ٹھہرے ہیں اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں اسی لیے کہلاتے ہیں۔ اب روزہ دار کی اصل حالت کی طرف آتے ہیں، تو روزہ دار کی اصل حالت میں کلام مقدس کے حوالہ جات میں میتھیو کے 6 باب میں، متی کی انجیل 6 باب اس سے 16 سے 18 آیت میں یوں مرقوم ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ،
کیونکہ ریاکار اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے وہ روزہ دار جانے. اور تیرا باپ پوشیدگی میں جو دیکھتا ہے وہ تجھے اس کا اجر دے. آمین. اور مسیحت میں روزہ رکھ کے بری شکل بنانا یا غصے میں کسی سے جھگڑا کرنا یا بھوک اور پیاس کی شدت سے کسی کے پیچھے پڑ جانا، یہ سب غلط ہے، یہ منع ہے. اور اس منائی کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ بلکہ آپ دل سے شکستہ ہوں، آپ دوسروں پہ رحم کرنے کے قابل ہو سکیں. اور اس میں بائبل مقدس سے میں حجاب ابراہیم کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ ایک حوالہ میرے لیے پڑھیں گی، اور اس سے یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ خدا کا کلام مقدس میں روزے کا اصل مقصد کیا ہے. رائٹ. جی حجاب ابراہیم، آپ پلیز میرے لیے یسایہ نبی کے 58 چیپٹر میں سے اس کی 3 سے 8 آیت تک پڑھ دیجیے. یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 58 باب، اس کی 3 سے 8 آیت تک. وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا. دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو، اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو. دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے. کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. آمین. تو اسی لیے اب دیکھیں پاسٹر جی، بہت کلیئرلی یہ واضح ہو گیا، بڑا کلیئر ہے بالکل، کہ روزہ کی حالت کے اندر ہم غصہ نہیں کر سکتے، ہم دوسروں پہ رحم کریں، ظلم کی زنجیروں سے لوگوں کو چھڑانے کے لیے ہم کام کریں. اور خداوند کے آج کل لینٹ کا سیزن چل رہا ہے، تو اس میں جو 40 روزے رکھے جاتے ہیں، وہ 40 روزے ہم خداوند کے اس 40 دن اور رات کا ایک روزہ جو خداوند نے رکھا اس کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے اس کی شکر گزاری میں ہم کرتے ہیں، کیونکہ خداوند تو کامل انسان اور کامل خدا ہے، اور ہم یہ ہماری میراث ہے. اور اس میراث کے اندر خداوند سے جب دوسرے لوگوں نے پوچھا کہ تو روزہ رکھتا ہے، تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، تو خداوند نے کہا کہ جب تک دھولا ان کے ساتھ ہے یہ روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن جب دھولا ان کے درمیان میں موجود نہیں ہوگا تو یہ روزہ رکھیں گے. تو وہ ایک شرف کی طرح ہم اس روزہ کو کمپلیٹلی رکھتے ہیں، اور شکر گزاری کے طور پر جسمانی، شخصی اور اجتماعی ترقی کے لیے یہ روزہ ہم رکھا جاتا ہے. جی تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑی ڈیٹیلز اور بڑے اچھے بڑے خوبصورت طریقے سے سمینا ہم سب کو ناظرین کو بتایا کہ روزہ ایکچولی ہے کیا، بالخصوص مسیحی روزہ کس طرح کا ہونا چاہیے. جی ناظرین، روزہ جو کچھ ہم نے جانا، سیکھا اور بائبل میں سے بالخصوص ہم نے سنا، یہ ایک ڈسپلن ہمیں دیتا ہے کہ ہمیں کس ڈسپلن میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اور وہ ڈسپلن جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہمیں ملتا ہے، کیونکہ جب ہم بائبل مقدس میں سے پڑھا گیا وہاں پہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ کیا یہ وہ روزہ ہے جو تم رکھتے ہو وہ ہے جو خدا کو پسند ہے.
اب ہمیں خداوند کی خوشنودی کے لیے یہ سارا کچھ کرنا ہے، نہ کہ اپنی خوشنودی کے لیے۔ سو خداوند کرے کہ ہم اس ڈسپلن میں نہ صرف ایک دن کے لیے، نہ صرف 40 روزوں کے لیے، میرے خیال میں کیوں جی یہ بات بڑی ضروری ہے روزوں کے ایام میں، کہ ہم کہیں پر بھی کبھی بھی اپنی خوشی کو نہیں بلکہ خداوند کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سارا کریں، تاکہ کیونکہ اس کے بٹوین میں ہم خدا سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور یہی ایک مقصد ہے روزہ رکھنے کا، کہ ہم اس راستے کو، اس کمیونیکیشن کو جو خراب ہو چکا ہے میرے خیال میں، یا کچھ پرابلمز ہو گئی ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، ان کو نہیں کرتے، ان کو ہم دور کر سکیں، تو اس ڈسپلن کے ساتھ ہم وہ کمیونیکیشن جو خدا کے ساتھ ہونا چاہیے اس کو بڑا کلیئر کر سکیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ کمیونیکیشن ہے جس کو ہم کلیئر کرتے ہیں خدا کے ساتھ اپنی ان کوششوں کے وسیلہ سے جو خدا نے ہمیں راستہ بتایا ہے، اور بائبل مقدس میں سے جو کچھ آپ نے سنا، اگر آپ کو خداوند موقع دے تو آپ ضرور ان حوالہ جات کو بائبل میں سے پڑھیے، تاکہ یہ آپ کی زندگی میں آپ کے کام آئیں۔ اب میں دعوت دوں گا روملا میلو کو کہ وہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، اور وہ ہمیں مبارک جمعہ، یعنی جسے گڈ فرائیڈے بھی کہا جاتا ہے، کہ وہ ہمیں اس کے بارے میں بتائے کہ جمعے تو بہت سارے ہیں، سال میں آتے ہیں، لیکن اس جمعے کو خاص طور پہ گڈ فرائیڈے یا اردو میں مبارک جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فائز صاحب جی، گڈ فرائیڈے یعنی مبارک جمعہ سال کا اہم ترین دن، اس روز مسیح خداوند نے صلیب پر اپنی جان دی اور گناہ اور ابلیس پر فتح پائی اور انسانوں کے لیے مفت نجات کا بندوبست کیا۔ گڈ فرائیڈے سال میں کب آتا ہے اور مسیحی لوگ اس کو کس طرح سے مناتے ہیں؟ ایسٹر سنڈے سے پہلے آنے والے جمعے کو ہم گڈ فرائیڈے یا مبارک جمعے کا نام دیتے ہیں، اور مسیحی لوگ اس کو نہایت سادگی سے مناتے ہیں۔ کئی لوگ اس دن خداوند یسوع مسیح کی قربانی کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں، کئی لوگ گوشت نہیں کھاتے، اور گرجا گھروں میں عبادت ہوتی ہے، یعنی اٹ از اے ویری سولم ڈے، جو کہ بڑی سادگی، اور نہ صرف سادگی بلکہ خوشی کے ساتھ بھی منایا جاتا ہے، اور خوشی اس بات کی کہ خداوند یسوع مسیح نے بڑی قربانی دے کے انسانوں کا خدا سے ملاپ کرایا اور ان کو ان کے گناہوں سے نجات دلائی۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ مبارک جمعہ کے روز خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی اور دفن ہوئے، اور تیسرے روز وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ اس کا ذکر پاک کلام میں ہم پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 3 اور 4 آیات میں ارم کی زبانی سنیں گے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اس کی 3 اور 4 آیات۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس ہی کے مطابق جی اٹھا۔ آمین۔ شکریہ ارم۔ ان تمام واقعات کے ہونے سے خدا باپ کا بڑا مقصد پورا ہوا۔ And now let's see وہ بڑا مقصد کیا تھا۔ What was God's divine plan in sending his only son, Jesus Christ on earth, and his great sacrifice؟ اور یہ بھی کہ صرف خداوند یسوع مسیح کو ایسا کیوں کرنا پڑا؟ خداوند یسوع مسیح کو پہلے گناہ کے سرزد ہونے کی وجہ سے یہ اپنی جان کا فدیہ دینا پڑا۔ اور وہ پہلا گناہ کیا تھا؟ ہم بائبل میں پیدائش کی کتاب میں جب ہم خداوند نے پوری کائنات کی تخلیق کی یا پوری کائنات کو کریٹ کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے انسان کو اپنی امیج پہ بنایا اور اس کو اشرف المخلوقات کہا، اور پہلے انسان آدم اور حوا کو نہایت محبت سے اپنے ساتھ باغ عدن میں رکھا، اور باغ عدن میں بہت سے درختوں پہ پھل تھے، اور ان کو ہر پھل کو کھانے کی اجازت تھی، مگر صرف ایک پھل
اور ایک درخت کے پھل کو ان کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، وہ تھی نیکی اور بدی کے پھل کو ان کو کھانے کی اجازت نہ تھی. لیکن ایک دن شیطان نے آ کر ان کو بہکایا اور ان کو کہا کہ تم اس کا پھل کھاؤ، اور انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور انہوں نے وہ پھل کھایا. اور ان سے جب یہ گناہ سرزد ہوا تو انہیں اپنا ننگا پن محسوس ہوا، اور خدا نے ان کے گناہ کے ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے ایک بے عیب جانور کی قربانی دے کر اس کا خون بہا کر اس کی کھال سے ان کے لیے لباس تیار کیا. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بے عیب جانور کا خون بہایا گیا، اور پھر کیونکہ انسان میں گناہ کا خمیر یعنی the yeast of sin داخل ہو گیا، اور خدا جو کہ بالکل پاک ہے، بالکل ہولی ہے، وہ کسی سنر کے ساتھ کی موجودگی میں کو برداشت نہ تھی، اس لیے آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکال دیا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے گناہ کی وجہ سے گناہ کا خمیر انسان کے اندر داخل ہوا، انسان خدا سے دور ہو گیا، جانور کا خون بہایا گیا، اور اس خون کے بہائے جانے سے انسان کے گناہ کے ننگے پن کو ڈھانپا گیا. پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں موسوی شریعت میں خدا نے انسان کو کہا کہ وہ ہر سال بے عیب جانوروں کی قربانیاں چڑھائیں اور اپنے گناہوں کی معافی پائیں. ٹھیک ہے. اور انہیں یہ ہر سال کرنا پڑتا، لیکن یہ ایک پرماننٹ سلوشن نہیں تھا. اس بات کا پرماننٹ سلوشن صرف کسی کامل انسان کی قربانی سے ہی حاصل کیا جا سکتا تھا، یعنی جس میں گناہ نہ ہو، یعنی جس میں کوئی گناہ نہ ہو، کامل انسان بے عیب، اور وہ بے عیب برہ خدا نے ہی مہیا کیا، اور وہ تھا خدا کا اکلوتا بیٹا خداوند یسوع مسیح، جو کہ جس نے جو بے عیب تھا، خدا نے اس کو انسان بنا کے کنواری مریم سے پیدا کیا، اور وہ ہمارے درمیان میں رہا، اور اس نے بے عیب زندگی گزاری، اور اس بے عیب زندگی میں نہایت نیکی کے کام کیے اور معجزات کیے، اور جہاں جاتے ان کی تعلیم سے متاثر ہو کر بھیڑ ان کے پیچھے ہو لیتی، اور پھر وہ ان کے درمیان ان کی ضرورتوں کے مطابق معجزات کرتے. لیکن یہ باتیں اس زمانے کے سردار کاہنوں اور فقی فریسیوں کو بالکل پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ یہ ہماری جگہ نہ لے لے. اور یہ وہ لوگ تھے جو معاشرے کے مطلب کھاتے پیتے یا سرکردہ لوگ تھے. ہاں جی. اور وہ دیکھتے تھے کہ لوگ ان سے اتنی محبت کرنے لگے ہیں تو یہ کہیں ہماری جگہ نہ لے لے، تو انہوں نے ان کو مار دینے کی صلاح کی، اور انہوں نے کیا کیا، انہیں پکڑوایا. رومی حکومت کے زمانے میں انہیں پکڑوایا، اور انہیں مشورہ کر کے انہوں نے ان پہ غلط تہمات لگا کے انہیں صلیبی موت دی. رومی حکومت کے ہاتھ پکڑوایا اور سازش کر کے ان کو صلیبی موت دی. اس طرح سے مسیح خداوند نے اپنا خون بہایا، انسانوں کو ان کے گناہوں سے نجات دلائی، اور یوں خدا اور انسان کا ملاپ ہوا. خداوند یسوع مسیح نے مبارک جمعہ کو اپنی جان قربان کی. تمام بنی نوع انسان کے لیے یہ جمعہ مبارک ہے، نہ صرف مسیحوں کے لیے. یعنی اس طریقے سے ایک عام جمعہ جو تھا وہ مبارک ہو گیا. اور یہ صرف مسیحوں کے لیے مبارک نہیں، یہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے قربانی دی گئی تھی، اور یہ تمام دنیا کے انسانوں کو خدا سے ملانے کے لیے قربانی دی گئی تھی. اور اس کا یہ جو بڑا مقصد خدا کا، جس کو ہم ڈیوائن پلان کہتے ہیں، وہ صرف مسیحوں کے لیے نہیں تھا، وہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے تھا. اور وہ مقصد ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کی قربانی سے اور خون بہائے جانے سے پورا ہوا. اور ہم سب اس کے جو مسیح کے اس ڈیوائن پلان کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوئے. اس بات کا ذکر ہم یوحنا نبی کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت میں ارم سے سنیں گے. جی، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت.
کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ آمین۔ شکریہ ارم۔ اسی روز ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی گڈ فرائیڈے والے دن تو ہیکل کا پردہ بھی 2 ٹکڑے ہو گیا، اور ہیکل کا جو پردہ تھا اس کے پیچھے ہولی آف ہولیز یعنی مقدس مقام تھا جہاں خداوند کا روح مقدس ترین مقام تھا، اور وہاں خداوند کا روح رہتا تھا، اور جب ایسا ہوا تو وہ خداوند کا روح ہمارے درمیان میں اب رہتا ہے، اور یہ بھی خداوند یسوع مسیح کا وعدہ انسانوں کے لیے تھا اور وہ اس طرح سے پورا ہوا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ مبارک جمعہ کے روز کائنات کے تمام مبارک مقاصد پورے ہوئے، اور خدا کا God's divine plans were completed on Good Friday۔ اور یہ مبارک جمعہ کے دن انسانوں نے گناہ سے نجات پائی، روح القدس ہمارے درمیان میں آ کے رہا، ہم نے ہمیشہ کی زندگی پائی، اور یہ تمام وہ مقاصد تھے جو گڈ فرائیڈے ہی کے دن پورے ہوئے۔ آنے والا گڈ فرائیڈے آپ سب کو مبارک ہو۔ جی راملہ، تھینک یو ویری مچ، بڑی وضاحت سے آپ نے اس موضوع کو بیان کیا ہمارے ناظرین کے لیے۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ کو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھ آئی ہوں گی، لیکن اگر آپ کو کہیں کوئی کوشچن ہے تو پلیز برائے مہربانی سے جو آج آیات ورد کی گئی ہیں ان کو دوبارہ سے ضرور جا کے آپ دیکھیے، اور جیسا کہ راملہ نے ہمیں بتایا کہ گڈ فرائیڈے کیا ہے اور کس طریقے سے وہ انسان کا گناہ جو ہے خدا نے دور کیا، اور ابتدا میں اس کو جانور کی قربانی سے ڈھانپا گیا، لیکن بعد میں اس نے اپنے بیٹے کو یعنی خداوند یسوع مسیح کو بھیج کر کس طریقے سے اس کو دور کیا، اس گناہ کو ختم کیا، اور ایک جو گیپ آ گیا تھا، ایک خدا اور انسان کے درمیان دوری آ گئی تھی، اس کو اس نے پورا کیا، اور وہ کمیونیکیشن دوبارہ سے بحال ہو گیا۔ اور گڈ فرائیڈے جو ہے یہ ہمیں انسان کو بھی احساس دلاتا ہے کہ اس کے اندر گناہ پایا جاتا ہے، اور کتنی جلدی جو ہے انسان گناہ کو پک کر لیتا ہے، کسی اچھی چیز کو پک کرے یا نہ کرے، اور انسان کی اس کمزوری پہ خداوند نے کام کیا، اور وہ انسان آج بھی مجھے اور آپ کو بھی وہ بچانا چاہتا ہے، کیونکہ ہر روح جو ہے اس کی نظر میں قیمتی ہے۔ جیسا کہ راملہ نے بتایا کہ یہ صرف مسیحیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو اس روئے زمین پر آتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے اس سارے خدا کے نظام کے لیے، کیونکہ جیسا ہم نے گڈ فرائیڈے روزہ کے متعلق جانا ہے کہ یہ ایک پیٹرن ہے، لائف پیٹرن ہے، اور اس لائف پیٹرن میں جب ہم اس واقعے کو گڈ فرائیڈے کو دیکھتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اپنا کمیونیکیشن جو ہے، اپنا رابطہ جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین رکھیں، تاکہ اور خداوند کرے کہ ہم اس کو بھی اس کرنے میں کامیاب، اور وہ پلان جو خدا نے اپنی مرضی کو پورا کیا انسانی زندگی کی خاطر، کیونکہ اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ انسان کی خاطر اس نے کیا، یہ ہمیں اس کو محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم محسوس نہیں کریں گے ہم اس کو سیکھ نہیں سکتے، ہم اس کو اپنی زندگیوں میں یہ خالی مسیحوں کے لیے وہی نا، ہاں جی، تمام انسانی کے لیے جو بھی ہے، تمام چیزیں خدا ہی کی بنائی ہوئی ہیں، خدا ہی نے اس نجات کا انتظام، اور بالکل یہاں پہ یہ 2 باتوں میں اس کو ختم کروں گا کہ اس واقعے کے اس گڈ فرائیڈے کو انسانی سوچ کے لیول کا پتہ چلتا ہے کہ انسان نے کہا بھی اب آ گیا ہے اس کو، کیونکہ جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتے، دلائل نہیں ہوتے، علم نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو سمجھا سکے، تو وہ پھر مار کٹائی پہ اتر آتا ہے۔ ایسا ہی اس وقت انسان نے کیا، اور اس نے مسیح کو صلیب دے دیا کہ یہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے پیچھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ناظرین اگر دیکھیں کہ خدا کی محبت کیسے کام کر رہی ہے۔ خدا کی محبت نے انسان کی غلطیوں کا، انسان کے گناہوں کا، انسان کی زیادتیوں کا جواب غصے سے نہیں دیا بلکہ محبت سے جواب دیا، جو ہمیں آج بھی نظر آتا ہے۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس وقت
सिल्विया गिल की तरफ बढ़ूंगा कि सिल्विया गिल जो है, जो इसके बाद हमें 7 कलमात के बारे में बताए। ये 7 कलमात वो हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देते हुए बड़ी दुख और करब में 7 कलमात कहे, और सिल्विया गिल हमें बताएंगी कि 7 कलमात क्या है। इससे पहले कि मैं खुदावन के आखिरी कलमात पर वजाहत करूं, मैं सलीबी मौत पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगी कि अंजील मुकद्दस का मरकजी पैगाम सलीब है। यीशु मसीह के शागिर्दों की मुनादी का बड़ा मज़मून सलीबी मौत और मसीह खुदावन का कब्र पे फतह पाना है। यीशु मसीह का सलीब पर जान देना और तीसरे दिन कब्र से जिंदा होना इंसान की मखलसी का अज़ली इंतज़ाम था। मसीही लोगों का तो ये ईमान है कि अल मसीह मौत और कब्र पर फतह पाकर और आसमान पर चढ़ के और दोबारा इस दुनिया में बड़े जाहो जलाल के साथ आएंगे। अल मसीह की दूसरी आमद ना सिर्फ मसीहों के लिए उम्मीद का मरकज़ है, बल्कि गैर मसीहों की भी निगाहें मुंतज़िर हैं। काफ़ी इख्तलाफात हैं। कुछ मज़ाहिब का कहना है कि यीशु मसीह को सलीब नहीं दिया गया बल्कि ज़िंदा उठा लिया गया। आज मैं बताना चाहूँगी कि यीशु मसीह की सलीबी मौत एक तारीख़ी हकीकत रखती है। इसको ना तो झुटलाया जा सकता है और ना रद्द किया जा सकता है। यहूदी कौम अब तक इसकी शहादत देते हैं क्योंकि उनके बुज़ुर्गों और सरदारों ने मसीह खुदावन को मसलूब किया था। रूमी हाकमों की शहादत है आज भी उनकी तारीख इस बात की गवाही देती है कि पेंतुस पिलातुस के अहद में, रोमी हाकमों के अहद में मसीह खुदावन को सलीब की अज़ियतनाक मौत बर्दाश्त करनी पड़ी और उनकी हिस्ट्री में ये लिखा गया है। अब सलीब पर जो खुतबा था वो इब्रानी और यूनानी ज़ुबान में, लातीनी में, कि यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह, आज तक ये खुतबा ऐलान करता है कि फिल हकीकत मसीह खुदावंद को मसलूब किया गया। चश्मदीद गवाह उनके शागिर्द और गैर मसीही मुफक्करीन की अगर किताबों को खोलें तो नेरो बादशाह के ज़माने में उनका एक रोमी मुफक्किर था जिसका नाम ताउस और ताउसी था। उसने सन 56 में वो पैदा हुआ और उसने नेरो बादशाह के जो जुल्म थे उनके बारे में जब हिस्ट्री लिखी तो उसमें ये लिखा कि ये इन मसीही गिरोह के पासबान को भी बहुत अज़ियतनाक मौत दी गई थी। यूनानी मुफक्करीन भी इस बात की गवाही देते हैं और लिखते हैं, और मुकद्दस पालूस रसूल करंथियों की कलीसिया को लिखते हैं और इस बात की गवाही देते हैं कि सलीबी मौत खुदा की कुदरत है। अब मैं आपको बताती चलूँ ये कुदरत है क्या। पहला करंथियों पहला बाब, यानी खुदा की मर्जी इसमें शामिल है। बिल्कुल, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। अब दुनिया का कोई फ़िलासफ़ा इस कुदरत का मुकाबला नहीं कर पाया। किसी मजहब में इस तरह का प्यार की मिसाल मिलती ही नहीं है। हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे वास्ते मोया। देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया की गुनाह उठा ले जाता है। यूहन्ना ने उस वक़्त मसीह खुदावन की निशानदेही की कि इनको मसलूब किया जाएगा, इन्होंने अपनी जान की अजियत बर्दाश्त करनी पड़ेगी हमारे गुनाहों के बदले में। उनकी ज़मीनी ज़िंदगी 3.5 साल ज़मीनी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही गवाही दे दी थी, अब आप इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। सलीब अबलीस, ये बहुत बड़ी बात है, तकलीफ में सलीब पर चढ़े हुए माफ कर देना। बिल्कुल बिल्कुल। और सलीब अबलीस और गुनाह और तारीख की तमाम ताकतों पर फतह की खुशखबरी है। सलीब पर बहाया जाना वो खून मखलसी का इंतजाम है, इसीलिए मसीहत कफारे का मजहब है। ये मसीह खुदावन की सलीबी मौत ही तो है जो मसीही मजहब को दुनिया के तमाम मज़ाहिब पर फौकियत बख्शता है, इम्तियाजी हैसियत हासिल है। मसीहत ना सिर्फ अखलाकियात का मजमुआ है बल्कि ये एक मखलसी का इंतज़ाम है, जैसे मैं आपको बयान कर चुकी हूँ, जो मसीह खुदावन के वसीले से तारीखी तौर पर पाया तकमील तक पहुंची। यीशु मसीह की पैदाइश 700 साल पहले यूसाया नबी ने जो कोहे कलवरी का नज़ारा कशी की उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। बिल्कुल, बिल्कुल। वो आदमियों में हकीर, मर्दूद, मर्द गमनाक, रंज का आशना, और ये मेरे ख्याल में इंसानी हिस्ट्री में अभी तक नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। लोग उसके गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी जी। और अब मैं अपने कलमात की तरफ आती हूँ। बहुत से मुफक्करीन ने लिखा कि खुदा मसीह को मुर्दा हालत में सलीब दिया गया और वो सलीब
پر چڑھانے سے پہلے یا لٹکانے سے پہلے 3 گھنٹے پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، کوئی کہتا ہے کہ 7 گھنٹے پہلے ہو چکی تھی، لیکن یہ کلمات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا۔ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع نبی 53 باب میں لکھا ہے کہ اس نے خطا کاروں کی شفاعت کی۔ یسوع مسیح ساری رات جن پر مقدمہ چلا خاموش رہے، خاموشی سے کوڑوں کی مار کھائی، کانٹوں کا تاج پہنا، ہاتھوں اور پیروں پہ کیل ٹھکوائے، برداشت کیا اور منہ نہ کھولا۔ لیکن جب بات بنی نوع انسان کی آئی تو انہوں نے ان کی شفاعت کی اور ان کے لیے اپنی منہ مبارک سے کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی شفاعت، ریزن بھی بتائی، ریزن بھی بتائی، اور ان لوگوں کی یہ بہت خوبصورتی ہے یہاں پہ کہ مطلب معافی کی ریزن بتا رہے ہیں، یہ جانتے ہی نہیں ہیں، بالکل معصوم قرار دے دیا۔ اور جو ان پہ تھوک رہے تھے، جو ان کے کپڑوں پہ کرا ڈال رہے تھے، جو ان کو ٹھٹھوں میں اڑا رہے تھے، ان کی شفاعت کی۔ شفاعت کرنا ایک روحانی خدمت ہے جس کا نمونہ ہم خداوند یسوع مسیح سے سیکھتے ہیں۔ خداوند مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھایا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو تاکہ اپنے باپ کی جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو۔ مسیح اب صلیب پر اتنی تکلیف اور جان کنی کی حالت میں اپنی تعلیم کا عملی نمونہ کا ثبوت دے رہے ہیں۔ کوئی انسان ایسی تکلیف اور درد اور جان کنی کی حالت میں، میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بشر محبت، دعا یا معافی کی بابت تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ ناممکن ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اس لیے میں ان مفکرین نے جنہوں نے کہا کہ مسیح کے بجائے کسی اور کو صلیب دیا گیا، اس بات کی گواہی ہے، اور یہ پہلا کلمہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ خدا ہی تھا جس نے کوہ کلوری پر اتنی تکلیف اور جان کنی کی حالت میں بھی اپنی لوگوں کے لیے شفاعت کی۔ اور یہ تمام جسم خون سے لت پڑا تھا، پھر بھی دوسروں کی فکر، پہلی فکر لوگوں کے گناہ معاف کرنا۔ ابلیس نے یہاں بھی اس حالت میں بھی مسیح خداوند کو للکارا، ایک ڈاکو میں ہو کر اس نے کہا اگر تو خدا ہے تو اپنے تائیں نیچے اتارا اور ہمیں بھی بچا۔ لیکن دوسرے ڈاکو نے وہ ساری حالت دیکھ کر اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ واقعی ہی خدا ہے، اور اس نے کہا چپ رہ، اور اس نے کہا خداوند اگر تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ اور پھر دوسرا کلمہ جو مسیح خداوند نے کوہ کلوری پہ بولا، اس نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ خداوند مسیح کو پتا تھا کہ مرنے کے بعد ان کی روح نے کہاں جانا ہے، کیونکہ ان کو فردوس پر اختیار حاصل تھا۔ یسوع مسیح نے اسی لمحے میں اس کو فردوس عطا فرمائی۔ خداوند یسوع مسیح کو اپنی ماں کی بھی فکر تھی، جو غم سے ناڈھال تھی، اپنے شاگرد یوحنا کو اپنی ماں کی ذمہ داری دی۔ اور یہ جملہ ایک خاندانی فرض کو پورا کرتا ہے کہ اے عورت دیکھیے تیرا بیٹا، دیکھیے تیری ماں۔ یعنی پہلے وہ روحانی طور پہ ذمہ داریاں پورے کر رہے ہیں، یہاں پہ وہ جسمانی طور پہ۔ بالکل اس وقت یہ پیشن گوئی پوری ہوئی ہے جو شمعون نے مسیح کو برکت دیتے وقت مریم کو بھی کہا کہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھیدی جائے گی۔ لوکا 2 باب اگر آپ 35 آیت میں دیکھیں، مسیح کی دردناک حالت ماں کے دل کو تلوار کی طرح چھید رہی تھی۔ ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی آئے میرے خدا، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ جملہ کوئی دعا یا سفارشی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سوال ہے۔ خدا انسان کو ہمیشہ گناہ کی وجہ سے چھوڑتا ہے۔ خدا نے بہت مرتبہ اپنی چہیتی قوم اسرائیل کو چھوڑا تھا۔ جب بنی اسرائیل نے بچڑا بنایا اور اس کی پوجا کی، تب انہوں نے خدا کی بات نہ سنی، تو زبور 81 میں لکھا ہے پس خدا نے بھی ان کو ان کی ہٹ پہ چھوڑ دیا۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، بہت مرتبہ ایسا ہو چکا ہے۔ یہاں مسیح کو کیوں چھوڑا گیا؟ اس لیے کہ مسیح جو گناہ سے واقف نہ تھا، اس نے ہماری خاطر اپنے اوپر گناہ لاد لیا۔ اور یسایا کی کتاب کہتی ہے کہ خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لاد دی، کیونکہ وہ ان کی بدکرداری کو خود اٹھا لے گا۔ یسایا نے کہا کہ اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے خدا اور مسیح کے درمیان دوری ہوئی۔ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ رومیو کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی، وہ خدا نے کر دکھایا،
اور اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ مسیح کو اس وقت بنی نوع انسان کے گناہوں کی سزا مل رہی تھی، لہٰذا وہ بیٹے کا حق استعمال نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے تو اس نے خدا کو باپ نہ کہا۔ عدالت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اگر کسی جج کے سامنے اس کا بیٹا بطور مجرم ہو تو باپ بطور باپ فیصلہ نہیں کرتا ہے بلکہ بطور جج فیصلہ کرتا ہے، اور نہ ہی بیٹا بجائے ایز اے بیٹا ہونے کے سامنے آتا ہے بلکہ ایز اے مجرم اس کا انصاف ہوتا ہے۔ میں پیاسا ہوں، بہروبر کا مالک اور خالق خدا جو ایک کامل انسان تھا اور کامل خدا تھا، اپنی بدنی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں، اور پانی مانگنے کی اپیل نہیں ہے، یہ جملہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ مسیح خداوند نیم مردہ حالت میں نہیں تھے، نہ ہی مردہ حالت میں تھے، جیسے میں پہلے کہہ چکی ہوں۔ ان مفکرین کی اس سوچ کو انہوں نے شکست دی، اور جو یہ کہتے تھے کہ ان کو مردہ حالت میں لٹکا دیا گیا۔ یہ جملہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ مسیح خداوند بالکل ہوش و حواس میں تھے۔ اگر وہ ہوش و حواس میں نہ ہوتے تو ہمارے گناہ معاف نہ ہوتے، ڈاکو کو فردوس نہ ملتی، اور اس نے اتنی گہری باتیں نہ کہتے، اتنی گہری باتیں نہ، اور مریم کو سہارا بھی نہ ملتا۔ اور مرکز کی انجیل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب انہوں نے پیاس کا اظہار کیا تو انہوں نے پت ملی ہوئی میں پیش کی۔ اور یہ جملہ اس لیے بھی بولا گیا کہ زبور 66 کی وہ پیشن گوئی پوری ہو کہ میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ میں بہت دفعہ اس بات کا کلام مقدس میں پڑھ چکی ہوں، اور بہت مرتبہ شاگردوں کو مسیح خداوند نے خود بتایا کہ وہ موسیٰ کی توریت، نبیوں کے صحیفے اور زبور میں ان کی بابت جو کچھ لکھا ہے وہ اس کو پورا کرنے آئے ہیں۔ وہ پانی کے پیاسے نہ تھے، وہ بنی نوع انسان کے پیار کے پیاسے تھے، ان کے انصاف کے پیاسے تھے۔ اور پھر فرمایا تمام ہوا، اٹ از فنشڈ۔ یہ کسی خاص شخص کو مخاطب کر کے نہیں کہا تھا، بلکہ یہ ایک پیغام تھا، یہ ایک بیان تھا، یہ ایک اطلاع کے طور پر بولا گیا۔ یہ کلمہ فتح کا کلمہ کہلاتا ہے۔ خداوند مسیح نے شیطان کے گھر اور اس کی حکومت میں آ کر اس سے جنگ کی اور اس کو شکست دی اور اس کو تمام کیا۔ لوگ اس کو نعرہ نہ سمجھے، یہ خاتمے کا اعلان تھا۔ یہ خاتمہ اگرچہ دنیاوی طور پر دہشتناک، غمناک اور دردناک تھا، لیکن حقیقت میں جلالی اور آسمانی اور شاندار تھا۔ اس میں گہرے معنی پنہا ہے۔ کیا تمام ہوا؟ بائبل میں جتنی گواہیاں مسیح خداوند کے بارے میں لکھی گئی تھی وہ تمام ہوئی، پوری ہوئی۔ شریعت کا تقاضا پورا ہوا، گناہ کی معافی کا کام مکمل ہوا، مسیح خداوند کا 3.5 سالہ خدمت کا کام ختم ہوا، باپ کی مرضی پوری ہوئی، اور زمین پر مسیح کا کام جو تھا وہ بڑی خوش اسلوبی سے ختم ہوا۔ ابلیس کو شکست دی گئی، اس کا کام تمام ہوا، اور موت پر فتح کا کام مکمل ہوا، خدا اور انسان کی صلح کا کام مکمل ہوا، شریعت کا زمانہ ختم ہوا، فضل کے زمانے کی ابتدا ہوئی۔ آخری کلمہ، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ لوکا 23۔ میں یہاں پہ تھوڑا سا واپس جاؤں گا کہ یہ بڑی دیکھیں 3 لفظ ہیں، اٹ از فنشڈ، اور جتنی آپ نے گنوائی ہیں کہ جی یہ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی پورا ہو گیا، وہ بھی پورا ہو گیا، یعنی سب کو کیسے مسیح خداوند نے 3 ورڈز میں کہ پورا کیا کہ اٹ از فنشڈ۔ یہ میرے خیال میں بڑی خوبصورتی ہے بالکل اس جملے میں۔ اور آخری کلمہ، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یہ کہہ کر اپنا دم دے دیا۔ یہ آخری کلمہ 3 چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، سپردگی، تکمیل اور اعلان۔ خداوند مسیح نے سارا کام جو خداوند نے انہیں دیا تھا مکمل کیا، تمام کیا، اور خود اپنے آپ کو باپ کے سپرد کیا۔ اب روح سپرد کرنے کے بارے میں غور کیجئے۔ جو پہلی بات میں نے سیکھی کہ مسیح کو اپنی روح پر اختیار تھا۔ اگر وہ انسان ہوتے جیسا کہ مفکرین نے کہا تھا تو ہم یہ جانتے کہ عام انسان اپنی روح خدا کو خود نہیں دیتا ہے بلکہ لی جاتی ہے۔ انہیں روح کے نکل جانے کا علم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وائس نبی بڑی خوبصورتی سے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کسی آدمی کو اپنی روح پر اختیار نہیں، مرنے کا دن اس کے اختیار سے باہر ہے۔ مسیح کو اپنی روح اور مرنے کے دن دونوں پر اختیار تھا، تبھی ہم اس کو خدا کہتے ہیں۔ مسیح نے کہا میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔
کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں ہے بلکہ میں آپ ہی دیتا ہوں، مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور لینے کا بھی اختیار ہے۔ یوحنا 19 باب۔ مسیح کی روح اس سے چھینی نہیں گئی بلکہ اس وقت کا انتظار کیا گیا جب وہ دینے کے لیے تیار تھے۔ روح حوالے کرنے کا وقت بھی مسیح کی مرضی کے مطابق تھا۔ مسیح نے روح خدا کو سپرد کی۔ انسانوں کی روحیں عام طور پہ فرشتہ لینے آتے ہیں، اور آپ یہاں دیکھیں کہ مسیح فرشتوں کے تابع نہیں ہیں بلکہ فرشتے مسیح کے تابع ہیں۔ مسیح کو منزل کا علم تھا، تبھی تو کہا تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور اس کی روح کہاں جانی تھی اس کا علم میں جیسے پہلے بیان کر چکی ہوں۔ عام انسانوں کی روحیں عالم بالا یا فردوس میں پہنچ کر کوئی کام نہیں کرتی ہیں مگر صرف انتظار کرتی ہیں۔ وہاں کسی روح نے کبھی منادی نہیں کی، لیکن مسیح کی روح نے قیدی روحوں میں منادی کی۔ پہلا پطرس 3 باب، افسیوں 3 باب میں لکھا ہے، اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اگلے زمانہ میں نافرمان۔ اور یہ جتنے آپ کوالٹیز گنوا رہی ہیں، یہ میرے خیال میں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ وہ انسان تو تھے ہی نہیں، نہ وہ نبی تھے نہ پیغمبر۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ وہ خدا تھے، اور ان کی ساری جو صفات تھی وہ خدائی صفات تھی جو انہوں نے اپنی 3.5 سالہ زندگی میں اختیار کی۔ مردوں کو زندہ کیا، لنگڑوں کو چلایا، اندھوں کو۔ خاص طور پہ اس آخری جو کلمہ آپ بیان کر رہی ہیں، اس میں تو وہی بات پائی جاتی ہے کہ انسان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی روح دے کسی کو۔ بالکل، یسوع کو جسم سے زیادہ روح کی فکر تھی۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ یہ فدیہ کی موت تھی۔ یہ فدیہ کا مطلب ہے کسی چیز یا شخص کو قیمت دے کر آزاد کروانا۔ گناہگار موت کے ہاتھوں بکا ہوا تھا، ہلاکت کا ذمہ دار تھا۔ مسیح خداوند نے صلیبی موت کے ذریعے سے قیمت ادا کی اور کامل مخلصی عطا فرمائی۔ مسیح کا خون ہمیں مخلصی کی قیمت دیتا ہے، یہ کفارے کی موت ہے۔ رومیوں 3 باب۔ مسیح خداوند کی صلیبی موت ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے ہے۔ مسیح کے خون کے وسیلے سے ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا ہے جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا ہے۔ خدا اس کفارے سے اپنی راست بازی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ خدا کی راست بازی ہے جو آسمان سے ظاہر ہوئی۔ صلیبی موت میں زندگی پنہا ہے اور شریعت کی لعنت سے اس نے ہمیں چھڑایا۔ صلیبی موت خدا کی بہت بڑی حکمت ہے اور اس کی ازلی اور نیک ارادے کی تکمیل۔ میں اپنے یہیں ختم کرنا چاہوں گی اور اس بات کی گواہی دینا چاہوں گی کہ خدا نے اس کے یعنی مسیح خداوند کے خون سے ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا ہے جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا ہے۔ جی سلوی گل، بہت بہت شکریہ۔ بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے ان 7 کلمات کو، اور بالخصوص جو آپ نے صلیب کے پیغام، صلیب سے شروع کیا کہ صلیب بھی کیا ہے۔ ناظرین، کس طریقے سے سلوی گل نے ہمیں یہ سب کچھ بتایا کہ 7 کلمات جو ہیں اس میں یسوع نے وہ سارے کام کو جو خدا نے انہیں سونپا، اور پھر جو زمین پر جو کچھ انہوں نے کیا اس کو انہوں نے 7 کلمات میں سمو دیا۔ بالکل ٹھیک ہے نا، اس نے انسانیت کو معاف بھی کیا، خدا سے ریکویسٹ بھی کی، اپنے اختیارات کا استعمال بھی کیا، اور آخر میں کہا کہ اٹس آل فنش، اٹس اے بیوٹیفل تھنگ۔ اور پھر جو جیسا کہ سلویا گل نے روح کے بارے میں بتایا، یہ عام انسان کی بات نہیں ہے۔ سامعین، ناظرین، ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کو محض ایک دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے یا ایک مہینے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی ڈیلی لائف میں ان کو یاد، میرے خیال میں اہمیت دینی چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل، تاکہ ہم خدا کے اس معیار کو پورا کر سکیں۔ ناظرین، اس کے بعد یعنی 7 کلمات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹر کی طرف ہم بڑھیں گے، جو آج کا خاص موضوع ہے کہ ایسٹر جو ہے وہ مسیحی قوم کیوں سیلیبریٹ کرتی ہے۔ اور اس کے لیے میں دعوت دوں گا شاذلین خوشحال کو کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ایسٹر کیا ہے اور یہ کیوں کر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ جی شاذلین۔ تھینک یو پاسٹر جی، پریز دی لارڈ۔ ایسٹر، عید قیامت المسیح، ریزریکشن یا مسیح یسوع کا جی اٹھنا، یہ کوئی قطع کہانی نہیں، یہ ایک سچائی ہے۔ رائٹ۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس سچائی کو جھٹلانے کی کوشش کی اور ان کی کوشش ناکام رہی۔ انہوں نے، بہت سارے فلاسفر نے، سائنسدانوں نے پوری حد تک کوشش کی یہ ثابت کرنے کی کہ اس میں کوئی سچائی نہیں، لیکن سچائی نے ان کو بدل ڈالا اور آج وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ واہ!
یا اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو جب مسیح یسوع قبر میں رکھے گئے موت کے بعد اور قبر میں سے جب زندہ ہونے سے پہلے کیا کیا یہودیوں نے، جنہوں نے ان کو صلیب دیا، انہوں نے باقاعدہ قبر کے اوپر پہرے بٹھائے، باقاعدہ قبر تاکہ بھاگ نہ جائیں. ان کو یہ تھا کہ مسیح یسوع نے پہلے ہی سے کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، اور ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں مسیح یسوع کے شاگرد آ کے ان کی لاش کو چرا کے لے کے نہ جائیں اور یہ نہ کہہ دیں کہ وہ جی اٹھے ہیں. انہوں نے باقاعدہ قبر کے اوپر پہرے بٹھائے. قبر کے اوپر رومیوں کے سپاہی تھے، باقاعدہ اپنے پورے لیس شدہ سپاہی. اس کے علاوہ قبر کے اوپر ایک بڑا اور بھاری پتھر رکھا گیا. وہ اتنا بھاری اور بڑا پتھر تھا کہ جس کو تقریباً 20 لوگ بھی مل کے کوشش کرتے تو صرف سرکا سکتے تھے، لڑکا نہیں سکتے تھے. لیکن جب مسیح یسوع تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، وہ بڑا اور بھاری پتھر بھی مسیح یسوع کو زندہ ہونے سے روک نہ سکا. رومیوں نے قبر کے اوپر اپنی سیل لگائی تھی جو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا، وہ سیل بھی ان کو روک نہ سکی، بلکہ وہ زندہ ہوئے. اور ان کے ایویڈنس ملتے ہیں زندہ ہونے کے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو وہ باقاعدہ نظر آئے زندہ ہونے کے بعد. بائبل بتاتی ہے 500 لوگوں سے زائد، اور کچھ لوگوں کے نام بھی ہیں، مریم مگدلینی، یسوع کی ماں مریم، یسوع کے شاگرد بہتوں کے نام ہیں. ان کو خالی نظر نہیں آئے، ان کے ساتھ یسوع نے باتیں کی، ملے، کھایا. ایون کہ کچھ لوگوں نے یسوع کے ہاتھوں کی انگلیوں میں نشانوں میں ہاتھ ڈال کے اس چیز کو ایویڈنس کیا. وہ وٹنس ہیں کہ وہ زندہ ہیں. اور ان کا جو قبر میں سے زندہ ہونا تیسرے دن مردوں میں سے، یہ ان کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ذات الہی ہیں، وہ خدا کا بیٹا ہے. اور وہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے پاس ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت ہے. وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہیں. اور آپ جو لوگ اس عید کو مناتے ہیں، عید قیامت المسیح کو مناتے ہیں، در حقیقت میں وہ اپنے گناہوں کی معافی کو مناتے ہیں. در حقیقت وہ اپنی ابدی زندگی کو مناتے ہیں جو ان کو مسیح کے اندر ملی. در حقیقت وہ اپنی زندہ امید کو جو ان کو مسیح میں ہے اس کو مناتے ہیں. در حقیقت وہ اپنی اس فتح کو مناتے ہیں جو ان کو مسیح کے اندر ملی. کون سی فتح؟ جو مسیح نے موت اور قبر پہ فتح پائی، اس فتح کو مناتے ہیں. بائبل مقدس کیا بتاتی ہے کہ مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اب مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا جائے، یہ ہماری پوری نجات کا ثبوت ہے. مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہماری ابدی زندگی کے اوپر مہر ہے. مسیح یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا باپ نے اپنے بیٹے کی لہو کی قربانی کو قبول کر لیا. اور اب اس کے بعد کسی اور قربانی کی گنجائش نہیں رہتی. مسیح یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا کوئی کتھا نہیں، کوئی کہانی نہیں، یہ ایک سچائی ہے. اور اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسیح یسوع ہی کی قربانی کیوں؟ بہت ساری قربانیاں ہوتی تھی، لیکن مسیح یسوع ہی کی قربانی کیوں؟ کیونکہ مسیح یسوع جو ہے ان کا لہو پاک ہے. کیسے پاک ہے؟ کیونکہ وہ کنواری سے پیدا ہوئے، وہ انسان سے کے سیڈ سے نہیں پیدا ہوئے، بلکہ وہ ڈائریکٹ خدا کے سیڈ سے پیدا ہوئے. کیونکہ روح القدس کی قدرت سے کنواری حاملہ، اور ادھر گناہ نہیں ہے، ان کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کا سیڈ، ان کے اندر خدا کا لہو ہے، وہ پاک لہو ہے. اب دیکھا جائے، آپ کو میں تھوڑا سا تفصیل سے بتانا چاہتی ہوں کہ گناہ جو تھا اس کے لیے پاک لہو ہی کیوں چاہیے تھا. سب سے تو پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ گناہ ہے کیا. گناہ کیا ہے؟ کہ فیلئر ٹو ڈو واٹ از رائٹ. گناہ کیا ہے؟ گناہ ہے اپنے مارک سے یا اپنے ٹارگٹ سے ہٹ جانا یا مس کر دینا. خدا کا ایک پرفیکٹ سٹینڈرڈ ہے اور خدا نے ایک باؤنڈری رکھی. جب انسان نے اس پرفیکٹ سٹینڈرڈ کو کراس کیا یا اس باؤنڈری کو، اپنی لائن کو کراس کیا، دیٹ از کالڈ سن. اور سن کیا ہے؟ ناراستی کے کام، یہ سب سن ہے. اور سن جو ہے، گناہ جو ہے، ایک انسان کی وجہ سے دنیا میں آیا. اور یہ بنائے عالم، جب عالم ابھی بنے تھے تبھی یہ کام ہو گیا. اب وہ گناہ جو تھا اس کو ایک سیریس کیوں لیا گیا اتنا؟ خدا نے کیوں اس کو ایک سیریس لیا؟ کیونکہ باغ عدن کے اندر جب
آدم سے گناہ ہوا، انسان سے گناہ ہوا، تو وہ گناہ نافرمانی کیا تھی؟ شیطان آیا ہوا کے پاس، شیطان نے ہوا کو ڈسیو کیا. آدم کو شیطان نے ڈسیو نہیں کیا. آدم نے ولنگلی خود اپنی مرضی سے پورے ہوش و حواس میں وہ گناہ کیا. اور وہ گناہ تھا کیا؟ شیطان نے ہوا کو کہا، ڈائریکشن دی کہ جو پھل خدا نے کھانے کے لیے منع کیا، نیک و بد کی پہچان کا پھل، وہ کھا لو. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ خدا نے منع کیا ہے تو شیطان کیا ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ خدا جھوٹا ہے، کیونکہ شیطان ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ کھا لو، تم نہیں مرو گے، تمہارے لیے فائدہ مند ہے. ایگزیکٹلی. اس کے بعد شیطان کیا کہتا ہے کہ بلکہ جب تم کھاؤ گے تو تم تو خدا کی مانند بن جاؤ گے. اور یہی وہ سن تھا جو خود شیطان نے کیا. شیطان کیا چاہتا تھا؟ وہ خدا کی مانند بننا چاہتا تھا، وہ خود خدا بننا چاہتا تھا. اور یہی گناہ کی ڈائریکشن شیطان نے انسان کو دیتی، اور وہی شیطان نے انسان سے گناہ کروایا کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے. اور خدا جو ہے وہ جیلس خدا ہے، وہ خدا واحد ہے. اور یہی سن جو تھا، ایک انسان کے گناہ کرنے سے ساری دنیا اس گناہ کی لپیٹ میں آئی، کیونکہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں. اور بائبل کیا کہتی ہے کہ ایک انسان کے گناہ سے ساری دنیا کے اندر گناہ آیا، اور ہم میں سے ہر ایک نے گناہ کیا. بائبل کہتی ہے کہ ہر کسی نے گناہ کیا، ہر بشر نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم تھے. اب گناہ جو ہے یہ ایک انسان کی وجہ سے دنیا میں آیا، اور اس انسان کی وجہ سے ساری دنیا کرپٹ ہوئی، تمام بنے انسان کرپٹ ہوئے. اگر کوئی آج انسان یہ کہتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، اور وہ اپنے آپ کو فریب دیتا ہے، اور اس میں سچائی نہیں، کیونکہ انسان کے اندر ایک آدم سے اس کو سنفل نیچر ملی ہے. وی آر ناٹ کالڈ سنر بیکاز وی ڈو سن، وی آر سنر نیچر، دیٹس وائی وی ڈو دا سن ایکچولی، کیونکہ ہمارے اندر سن والی نیچر ہے، اس لیے انسان سن کرتا ہے. اور اس کو داؤد کتنی خوبصورتی سے کہتا ہے کہ آدم سے جب ہمیں سن کی نیچر ملی ہے تو اس لیے داؤد کہتا ہے کہ دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں پیٹ میں پڑا. اور داؤد بھلے سے جانتا ہے، اور یہ سب انسانوں کے ساتھ ایکچولی، یہ ایک داؤد کی بات نہیں، یہ سب کی ہے، کل انسانیت کے ساتھ. بالکل بالکل بالکل، یہ کل انسانیت کا مسئلہ ہے. اب گناہ کو اتنا سیریس کیوں لیا گیا؟ خدا کیوں گناہ کو اتنا سیریس لیتا ہے؟ کیونکہ گناہ سے کیا ہوا؟ خدا کی اور انسان کی جدائی ہو گئی. کیونکہ بائبل کیا کہتی ہے کہ خدا کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جدائی ہے اس کو روحانی موت کہا گیا ہے. اور بائبل کیا کہتی ہے کہ تمہاری بدکاری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی ڈال دی. اب یسوع جب آتا ہے، یسوع جو خدا کا بیٹا جب دنیا میں آیا، جو خدا نے خود اپنے بیٹے کو اس دنیا کو بھیجا، بخش دیا، ایز اے گفٹ دیا، اس کی سلیب کے وسیلہ سے، اس کے لہو بہانے کے وسیلہ سے ہماری باپ کے ساتھ دوبارہ سے صلح ہو جاتی ہے. یسوع کا لہو اور اس کی سلیب ہمیں ہماری دشمنی جو ہے باپ کے ساتھ، جو گناہ کے وسیلہ سے تھی، جو جدائی تھی، اس کو دوبارہ سے ملاپ ہو جاتا ہے، ریکنسلیشن ہو جاتی ہے، ریکنسلیشن ہوتی ہے. اور اس لیے، اور یہ بہت خوبصورت بات ہے ریکنسلیشن ہونا. بالکل بالکل بالکل. اب دیکھیں دوسری بات جو ہم کر رہے تھے، روحانی موت. روحانی موت جو ہے بائبل کیا کہتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، یعنی گناہ کی وجہ سے روحانی موت ہے انسان کی. اب اس کے لیے بھی یسوع نے اپنا لہو بہایا، اپنا لہو بہایا تاکہ ہم یسوع کی ہمیشہ کی زندگی کو ریسیو کر سکیں. اس نے اپنے لہو سے ہمارے گناہوں کو معاف کیا. بائبل کہتی ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے سلیب پر چڑھ گیا. وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا، کیونکہ پیچھے ہم نے بات کی کہ وہ پاک لہو اس کا، وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا، ہم بنی نو انسان کی خاطر گناہ بنا. اور آج جب ہم اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں، جب ہم اس کی سلیب پہ، اس کی زندہ ہونے پہ، تو تبھی ہمیں گناہ کی مخلصی اور کفارہ ملتا ہے. اب یہ موت جو ہے یہ آخری دشمن ہے. یہ انسان کا آخری دشمن ہے. اور اس کو یسوع نے موت کے اوپر فتح پائی، زندہ ہونے کے بعد موت کے اوپر فتح پائی. اور وہ جو موت تھی، اب بائبل اس کو کیا کہتی ہے
کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی. یعنی وکٹری swallowed death, life swallowed death. اب یہ جو موت تھی اس کو اور کیا کہتی ہے؟ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کا ڈنگ کیا تھا؟ گناہ. اور وہ جو ڈنگ تھا یہ ایک روٹ کاز تھی موت کی, اور اس روٹ کاز کو خدا یسوع نے صلیب پہ خون بہا کے روٹ کاز کو ختم کیا, اور اس کے وسیلہ سے کیا ہوا؟ جو اپنی یسوع کی زندگی تھی وہ ہمیں دے دی اس نے. زندہ ہونے کے بعد بائبل میں ایوب نبی ایک سوال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی مر جائے تو کیا پھر زندہ ہوئے گا؟ کیا وہ پھر جیے گا؟ اور ہمارے یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس سوال کا جواب ہے. انہوں نے کہا کہ کیا وہ پھر ماں کے پیٹ میں جائے گا؟ نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ کیا ایک آدمی جب مر جاتا ہے تو کیا اس کو پھر سے ایک نئی زندگی ملنے کے چانسز ہیں؟ کیا وہ پھر سے زندہ ہوئے گا؟ تو ہمارے خدا یسوع مسیح کا زندہ ہونا اس سوال کا ایک جواب ہے, اس سوال کا جواب ہے. کیونکہ خدا یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ قیامت اور زندگی تو میں ہوں, جو مجھ پہ ایمان لائے گو وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا. اور خدا باپ کیا کہتے ہیں اس کے لیے؟ کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے, اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے. یسوع کیا کہتے ہیں؟ یسوع کہتے ہیں کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے, اور میں آخری دن پھر اسے زندہ کروں گا. اب یہ آخری, یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. یہ ہمیشہ کی زندگی کی بات ہے. اور یہ آخری دن کیا ہے؟ یہ ڈے آف ججمنٹ ہے, یہ عدالت کا دن, جب کتابیں کھلیں گی, جب حساب ہوئے گا, جب ہر کسی کو حساب دینا پڑے گا. اس لیے یسوع نے اپنے ایمان لانے والوں کے لیے ایک پرومس رکھا ہے. یسوع کیا کہتے ہیں؟ کہ جو مجھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یسوع کہتے ہیں مسیح پر ایمان لانے سے ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں, اور ہم پر سزا کا حکم نہیں ہے بلکہ موت سے نکل کر زندگی میں چلے جاتے ہیں. لیکن اب ایک مسئلہ بہت سیریس ہے جس کو ہم سب کو, ہر بشر کو سیریس لینا چاہیے, کہ اگر کوئی یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لے کے آتا تو اس کا کیا انجام ہے؟ اس کا انجام بائبل کیا بتاتی ہے؟ کہ ہمارے تمام گناہوں کے, تمام بشر کے گناہوں کا کفارہ یسوع کے لہو سے ہوتا ہے. اگر کوئی ایمان نہیں لے کے آتا تو اس کے گناہ قائم رہتے ہیں. اور دوسری بات کہ خدا یسوع کا لہو جو ہے وہ ہمیں غضب الہی سے, خدا کے غضب سے بچاتا ہے. اور اگر کوئی ایمان نہیں لے کے آتا تو وہ خدا کے غضب سے بھی بچ نہیں سکتا. اور بائبل کیا کہتی ہے؟ کہ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی تو اس کی ہے, لیکن جو بیٹے کو نہیں مانتا اس پر خدا کا غضب رہتا ہے. اب بس ایک بات کہنا مانگتی ہوں عزیزو, آپ اس چیز کو سیریس لیں. یہ کسی قوم کا مسئلہ نہیں, یہ کسی گروپ کا مسئلہ نہیں, یہ کسی نسل کا مسئلہ نہیں. یہ مسئلہ ہے ہمارا اپنی جان کو بچانے کا مسئلہ ہے. کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں, تو یہ ہم نے فیصلہ ذاتی طور پہ ہر بشر نے لینا ہے. کیونکہ یسوع ہی کے لہو سے معافی ہے, وہی لہو غضب الہی سے بچاتا ہے, وہی رستہ ہے, وہی سچائی ہے, اور وہی زندگی ہے. راہ, حق اور زندگی یسوع ہے. اس کو قبول کریں تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں. خدا ہم برکت دے. شازلین, تھینک یو ویری مچ. بڑی خوبصورتی سے آپ نے ایسٹر کے بارے میں بتایا. ناظرین, اگر یہاں پہ میں اس وقت میرے خیال میں یہ کہوں کہ اور شازلین نے بھی بار بار کہا کہ یہ ایسٹر جو ہے یا اس کا سارا سلسلہ جو ہے جو خدا نے زمین پر شروع کیا انسان کی خاطر, یہ صرف ایک انسان کے لیے نہیں ہے, یا جو محض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صرف مسیحیوں کے لیے ہے یا کرسچنز کے لیے ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے, بلکہ جو بھی اسے قبول کرے. اور یہ کل انسانیت کے لیے ہے, اوپن انویٹیشن ہے خدا کی طرف سے, اس کے نظام کی طرف سے, جو نظام وہ اس روئے زمین پر رکھتا ہے. اور یہاں پہ سامعین مجھے یہ کوئی قصہ نہیں ہے نا, یہ مسیح کا آنا یہ کوئی قصہ نہیں, یہ کوئی محض ایک واقعہ نہیں ہے دوسرے واقعات کی طرح, بلکہ یہ ایک لائف پیٹرن. اگر جو کچھ ہم نے پیچھے دیکھا 7 کلمات میں, گڈ فرائیڈے میں, روزوں کے ایام میں, یہ ایک لائف پیٹرن دیا گیا ہے خدا کی طرف سے, رائٹ. اور اس لائف پیٹرن میں ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے جو خدا کا مقصد ہے, اور مسیح نے اسے کر کے دکھایا. یہ لائف پیٹرن ہے خدا کی طرف سے
جس سے انسان پورا نہ کر سکا بلکہ یسوع مسیح نے اس کو پورا کر کے دکھایا. اور یہ اس لیے ہوا، یسایہ نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا. بڑا خوبصورت الفاظ ہے، وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا. آپ نے سارا کچھ کہا جو زمین کے متعلق کہا، کیونکہ آگے خاص الفاظ ہے، یہ کسی کرسچن کے نہیں ہے، کسی ایک انسان کے نہیں ہے، کسی ایک چرچ کے نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے کیونکہ خداوند نے فرمایا. خداوند نے فرمایا، یہ اس کے خدا کے الفاظ ہے. اور یہاں پہ میں جب لائف پیٹرن کی بات آتی ہے تو میں ایک آپ کو واقعہ سناؤں گا کہ ایک ایونجلسٹ، ایک خدا کا بندہ مبشر شاذلین، وہ انڈیا میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے اپنے کام میں مشغول تھے. اور ایک دن انہوں نے، کیونکہ آپ کو پتا ہے خاص طور پہ بینگ اے فیمیل کہ بنارس کی ساڑیاں جو ہیں بڑی خوبصورت ہیں، رائٹ؟ اپنی کوالٹی میں، اپنے پیٹرنز کے حساب سے، اپنے ہر لحاظ سے وہ ساڑیاں جو ہیں وہ بڑی پرفیکٹ پائی جاتی ہیں. اور اس ایونجلسٹ نے کہا کہ مجھے وہاں پہ جانا ہے جہاں پہ کوالٹی کی ساڑیاں، اچھی بہترین ساڑیاں بنتی ہیں. سو جو ان کا گائیڈ تھا وہ ان کو ایک جگہ پہ لے گیا اور اس نے دیکھا کہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور ایک ینگ پرسن جو ہے وہ لوم پہ بیٹھا کام اپنا کر رہا ہے، بڑی سپیڈ میں، بڑا مگن ہے، اس کا فوکس جو ہے وہ صرف اور صرف لوم پر، اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر ہے. اور یہ اس کے پیچھے ایک بزرگ شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کچھ بول رہا ہے جو اس انڈسٹری کی لینگویج ہے، اس میں وہ بات چیت کر رہا ہے. اور وہ ینگ مین جو ہے وہ اپنے لوم پہ کام کیے جا رہا ہے. اور چند گھنٹے وہاں پہ گزارنے کے بعد اس نے دیکھا کہ پیٹرن بننا جو ہے وہ باہر نظر آنا شروع ہو گیا، جو دکھنے میں بہت خوبصورت تھا. خیر اس نے اپنے گائیڈ سے کہا کہ چلتے ہیں لیکن کل پھر مجھے یہیں واپس آنا ہے. سو وہ کل پھر اگلے دن واپس آئے دونوں، اور پھر اس نے دیکھا کہ وہی ینگ مین اس لوم پہ بیٹھا کام کر رہا ہے اور وہی بزرگ جو پیچھے اس کو اس انڈسٹری کی جو لینگویج ہے اس میں بتائے جا رہا ہے اور ینگ مین جو ہے وہ کیے جا رہا ہے. اور چند گھنٹوں میں بہت خوبصورت ایک کوالٹی کے ساتھ وہ ساڑی جو تھی کافی اس کا کافی حصہ جو تھا وہ بن چکا تھا. تو اس نے وہاں سے ایک بات سیکھی کہ خدا جو ہے وہ بھی انسان کے لیے ایسا ہی پیٹرن رکھتا ہے اور اس پیٹرن کو، اس لائف پیٹرن کو اس نے مسیح خداوند کے وسیلہ سے پورا کیا. کہ خدا نے کہا، جیسا ہم نے اس آیت میں پڑھا کہ اس نے فرمایا اور مسیح خداوند نے اس کو ہر جگہ ہر وقت اس کو کر کے دکھایا، جو ہمارے لیے ایک خوبصورت پیٹرن چھوڑ گیا ہے گناہ کے بغیر زندگی. ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خدا کے اس دیے ہوئے پیٹرن پر غور کریں اور کہیں پر بھی اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو ادھر ادھر نہ بھٹکنے دیں، بلکہ اس پیٹرن کو غور سے سنتے ہوئے اس پر عمل کریں، بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی. لیکن اگر آپ کا کوئی سوال ہے روزوں کے بارے میں، گڈ فرائیڈے کے بارے میں، 7 کلمات کے بارے میں، ایسٹر کے بارے میں خاص طور پر، تو اسکرین پر جو آپ نمبر دیکھیں گے ان پہ آپ ضرور ہم سے رابطہ کیجئے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور ایسی توفیق، عقل، دانائی اور اپنا ڈر اور خوف عطا کرے کہ ہم سب اس پیٹرن کے مطابق زندگی گزار سکے. گاڈ بلیس یو.